रहीम। नाजरीन, मैं हूं इमरान अली शाह MM न्यूज़ के साथ। नाजरीन, इस वक्त हम सूरत हाल जो कराची शहर की देख रहे हैं बारिशों के बाद मखदूश इमारतों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। कई जगहों पर पानी खड़ा है और इस बारिश ने इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो सिंगल स्टोरी घर हो या कसीरुल मंजिला इमारतें हों। इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और ये बहुत ख़तरे में है। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर मुतल्लिका इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी इमारतों का सुराग लगाए, पता लगाए और उसके मकीनों को महफूज करे, शहरियों को महफूज करे, ये काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। शहरियों की ज़िंदगी ख़तरे में है, शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया गया है, मगर कोई सुनने को, कोई देखने को, कोई काम करने को तैयार नहीं है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, जिनका तजुर्बा माशाल्लाह 30 साल तजुर्बा है इनका, और ये इस फील्ड में काम करते रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से इनकी खदमात हैं, जो ये ख़बरें देते रहे हैं। मुख्तलिफ़ उमूर से ये वाकिफ़ हैं। इसी हवाले से ये इनकी महारत को देखते हुए हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ताकि इनकी माहिराना राय जान सकें कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है इस वक्त। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मखदूम आदिल साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल चल रही है शहर में, जो इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं उसके बायस जो है वो इमारतें बहुत शदीद ख़तरे में हैं। तो कितनी इमारतें इस वक्त जो है तकरीबन वो ख़तरे से दो चार हो गई होंगी? दरअसल बात यह है कि हमें जो है खाली इलीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाते, हम ओरिजिनल ओवरऑल हम वो ले रहे हैं। असल बात यह है कि आप ये देखें कि तेज़ी के साथ जितनी हाई राइज बनी है, हाई राइज की बुनियादें डालने के लिए इतनी ही डिगिंग की जाती है नीचे। जब आप इतनी डिगिंग करेंगे तो पानी का लेवल जो है वो 200 फीट था, फिर 225 फीट हुआ, 250 फीट हुआ, अब 400 फीट हो गया। अब 400 फीट नीचे पानी चला गया है। तो जब ये सारी आप अंदाज़ा लगाएं, जो शहर का निज़ाम था, यानी चरिंद परिंद दरख्त वरख्त, ये आइंदा 2-4 साल के अगर इनको आर्टिफिशियल ना हो तो ये सूखने लग जाएंगे। आप शहर भर के दरख्तों का कलर देखें, वो ख़त्म हो गया है। आपको इसलिए जब नीचे ज़मीन खोखली हो रही है तो जड़ें जो हैं ये हिल गई हैं। आपको हैरत होगी सुन के कि जो वो क्लिफ्टन में आप चले जाएं, यानी इस वक्त कराची में जो है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा तो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है। उसकी वजह ये है कि तय ये है कि कानून ये है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट की कमर्शियल इमारत की आप बुनियाद डालेंगे तो जो पहली भराई है उससे लेकर आखिरी भराई तक छत की KBCA का इंजीनियर साथ होगा, उनका इंजीनियर भी, KBCA का इंजीनियर भी, और हर बात में आकर चेक करेगा कि गेज में कितने का सरिया डाला है, कितने का ये डाला है, कितने का वो डाला है, ज़मीन की स्ट्रेंथ क्या है। ज़मीन की स्ट्रेंथ, जब आपको 400 फीट नीचे पानी है तो ज़मीन की स्ट्रेंथ कहाँ रही, ज़मीन की ताकत ही ख़त्म हो गई। आपको ये सुन के हैरत होगी कि मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, और ये मैंने बड़े माहिरीन से वो करने के बाद कि कराची में हर तमीरात की उम्र 20 साल है, बस 20 साल के बाद वो नाकारा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब आप ये सोचें कि ये पानी जो है इतना निकल रहा है और हाइड्रेंट में भरता जा रहा है, और जनाब डिगिंग से पानी नीचे जा रहा है और हाइड्रेंट लगा के वो और पानी खींच रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वैसे ही ज़मीन बोस हो जाएं, खुद नीचे धंस जाएंगी। इससे हट के बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा, कभी मैंने आज तक अपनी इतने 30 साल कैरियर में मैंने नहीं देखा कि कोई बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इंजीनियर जो छत भरा रही हो रही है और वो जाकर चेक करे कि कितने जो है सीमेंट का क्या रेशो है और क्या रेशो है। इन्होंने एक बिल्डिंग कंट्रोल ने वो देनी है और बिल्डर ने वायलेशन करनी है, दबा के उसने करनी है, उसका ये पैसे लेते हैं। अब ये हर दफ़ा ऐसा होता है कि जी अफसरान वो करो, बिल्डिंग इंस्पेक्टर KBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर करो और उनको फारिग कर दो। सबसे पहले अब्दुल्ला शाह के दौर में जो है वो एक दफ़ा तहकीकात हुई थी, बड़े सीनियर अफसर, बड़े सीनियर डायरेक्टर्स उसने उड़ा दिए थे, उसने सब बोल दिया था कि मुअत्तल हो गए। उनके आखिरी हतमी जो है वो बरतरफी के नोटिस निकल गए थे, फिर अदालतों से ले दे के रो धो के कुछ बहाल हुए और कुछ चले गए। उसके बाद आज तक आप ये देख लें कि आप ये बताइए कि कोई डायरेक्टर के बगैर, चीफ कंट्रोलर के बगैर, यानी डायरेक्टर जनरल के बगैर और डायरेक्टर के बगैर कोई किसी की मजाल है कि बिल्डिंग इलीगल बन जाए। तो सबसे तय होती है ये कि उसका हिस्सा बतदरीज जो है, हिस्सा बकदर जुस्सा सब में जाता है
اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے وائلیشن بھی ہوتی ہے اور بلڈنگ اچھا اسٹرینتھ وہ پہلے تو سوائل ٹیسٹ ہے. ہائی رائز کا سوائل ٹیسٹ کیسے ہوگا جب 400 پانی ہے ہی نہیں نیچے, زمین گیلی ہے ہی نہیں, تو 400 فٹ نیچے پانی چلا گیا ہے تو زمین تو گیلی ہے نہیں, اسٹرینتھ کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو کیچڑ سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی اسٹرینتھ کیا ہے. اسٹرینتھ ٹیسٹ نہیں ہے, زمین کا جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہے. اور جناب ہائی رائز انہوں نے, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یونیورسٹی روڈ پہ آپ چلے جائیں, یعنی آپ نیو ٹاؤن کی طرف چلے جائیں, یہ ریڈیو پاکستان اور اس طرف یا شہر بھر میں 4 منزل سے ہر اوپر والی جو ہے وہ ہائی رائز ہے اور اس میں لفٹ دینا لازمی ہے. آپ یقین کریں کہ یعنی 120 گز 240 گز پہ 6-7 منزل چلی گئی, لفٹ کا سوال ہی پہ نہیں ہوتا. تو پہلے تو یہ چھوڑیں آپ وہ تو دیگر, پہلے یہ بنی کیسے, ان کا سوائل ٹیسٹ ہوا نہیں. ہائی رائز میں لفٹ ضروری ہے, لفٹ ہے ہی نہیں. تو یعنی وائلیشن جو ہے اب پھر اس دفعہ جو ہے ضمیر عباسی ہیں سیکریٹری لوکل گورنمنٹ, انہوں نے پہلی دفعہ 3 ایکس ڈی جیز اور سمیت 100 افسران کو انہوں نے ذمہ دار قرار ٹھہرایا. اب ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. اگر تو یہ ہو گیا ان کے خلاف جو ہے وہ واقعی ایکشن ہو گیا, پھر تو کچھ خوف ہو جائے گا. ورنہ جو ہے یہ بلڈنگ کنٹرول کے کرپٹ افسر, اب یہ موجودہ ڈی جی صاحب ہیں, اکیلے ڈی جی صاحب کیا کر لیں گے؟ آشکار دعوت بلا شبہ ایک دیندار آدمی ہے, لیکن وہ اکیلے کیا کر لیں گے جب ان کا اچھا یہ ڈیمولیشن کرتے ہیں, یہ جاتے ہیں, یہی کریں گے نا کہ ڈیمولیشن کے آرڈر کر دیں گے, ہو گئی ڈیمولیشن, نمائشی ہوئی. اور جناب وہ میں آپ کو 200 بلڈنگ ایسی بتا سکتا ہوں جن کے اوپر ڈیمولیشن ہوتی ہے اور وہ پھر بن رہی ہوتی ہیں. تو یہ حال ہے شہر کا کہ اگر معمولی زلزلہ جھٹکا آیا تو یہ پوری جو نئی بنی ہے, یہ تو جو نیو ٹاؤن وغیرہ کی بنی ہے, اگر زمین کی اسٹرینتھ اب بھی اللہ نے دی ہے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے, پتھریلی زمین ہے, یہ تو پھر ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بچ جائیں, زلزلہ پروف ہیں بلا شبہ. یہ ساری جتنی ہائی رائز جو کمرشل بنی ہوئی ہے یہ ہائی رائز ہیں, لیکن آپ یہ سوچیں ہائی رائز زمین بوس نہیں ہو جائیں گی, لیکن جو پلسٹر اکھڑے گا اور جو بلاک گریں گے اس سے جو خوفناک جانی مالی نقصان ہوگا. اور جو انلیگل اگر معمولی جھٹکا آیا تو میں کہہ رہا ہوں شہر ایک دفعہ کباڑا ہو جائے گا, بالکل یہ تولا بولا بن جائے گا ایک دفعہ. اچھا, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پانی نکالا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ مٹی اور کیچڑ جو نکل رہا ہے, اس کا مطلب زمین نیچے سے کھوکھلی ہو گئی ہے. جی ہاں بالکل, زمین کی طاقت جو ہے پانی اور مٹی سے, جب آپ پانی نکال لیں گے تو مٹی بھربھری ہو جائے گی, اور بھربھری میں طاقت نہیں ہوتی, ساری زمین کی طاقت اس کے پانی سے ہوتی ہے. ہو کیا رہا ہے اب کلفٹن میں, آپ یہ دیکھیں کہ کلفٹن میں جو ہائی رائز بنی ہے, زمین کا پانی سمندر کا پانی اندر آ گیا نیچے سے. جب آپ پانی کھینچیں گے تو سمندر کا پانی کھینچ کے واپس نیچے جڑوں میں آ گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی کا 20 سالہ کوئی عمارت یوسف پلازا سے لے کے آپ ٹاور تک چلے جائیں, 20 سال کے سے پہلے کی جو عمارتیں آپ جا کر ان کو دیکھ لیں, پلاسٹر اکھڑے ہوئے ہیں, ان کی جگہیں چھوڑ رہے ہیں, سریے نکل رہے ہیں, کیا بات ہے. ان کو بلڈنگ کنٹرول کو یہ نظر نہیں آتا, اور اگر نظر آئیں تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا پورا شہر ڈیمولش کریں گے پھر نیا بنائیں گے؟ بات تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. یہ چھوٹی موٹی رشوت, ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. جب تک کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی جب تک تو ان کی طاقت تھی, کیونکہ چھوٹا سا وہ تھا اور یہیں کے لوگ تھے. اب اگر ایک جو ہے افسر ناظم آباد کا رہنے والا ہے تو اور اگر گر گئی کورنگی کی تو ناظم آباد پہنچنے میں اس افسر کے گریبان پکڑنے میں لوگ دیر نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ لاؤ گے آپ نواب شاہ سے, خیرپور سے, شکارپور سے افسر, تو اس کو لا کے اس نے رہنا ہی نہیں ہے یہاں, اس نے تو یہاں کمانا ہے, وہاں جا کے بنانا ہے. تو یہ بات سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں سب سے پہلے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا فائدہ کیا ہوا؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنانے سے کراچی اور کراچی کا یہ ادارہ تباہ ہو گیا. پورے لوگوں کے خربوں روپے داؤ پہ لگ گئے, خربوں روپے ختم ہو گئے. اب جو بلڈنگ گرے گی تو کیا بلڈر پیسے واپس کرے گا؟ ختم ہو گئی, وہ بھاگ گیا, چلو واپس کیس چلے گا, وہ بولے گا جی غلطی ہو گئی, یہ ہو گیا وہ گیا, اس کو پھانسی تو لگنے سے رہی. بلڈنگ کنٹرول وہ اکیلا ذمہ دار ہے نہیں جو اس کو پھانسی چڑھے گی. اس میں آج تک کبھی سنا ہے آپ نے کسی بلڈر کو جو ہے وہ 20 سال قید ہو گئی؟ کبھی بھی نہیں. یہ نہ کوئی بلڈر مرے گا نہ کوئی افسر مرے گا, یہ تو پیسے لیں گے بھاگ جائیں گے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ سب سے پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنائی جائے واپس, اور کراچی کے لوکل ہر افسر کو وہیں اسی علاقے میں, آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول بنا رہے وہاں کے افسر کو وہیں تعینات کرو, وہ جواب دہ ہو وہاں کے عوام کو.
यहाँ وہ جانتے ہی نہیں ہے بھائی کون سا یہ آدمی نواب شاہ سے وہ آیا, اس نے لیے پیسے اور آپ کی اجازت دے دی. اچھا، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقامی سطح کا ادارہ ہو اور مقامی سطح کے افسران وہاں پر جو ہے وہ تعینات ہو تاکہ وہ اپنے شہر میں ہوں اور اپنے شہر کو بہتر طریقے سے ڈیولپ بھی کر سکے اور کوئی خامی ہو تو ان کا گریبان آسانی سے پکڑا جا سکے. جی بالکل ایسے ہی. دیکھیں اصل میں بلدیاتی قانون بھی یہی کہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہے یہ, اور یہ لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہے نا, تو لوکل گورنمنٹ کے پہلے جب کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا تو باہر کے افسر کہاں تھے؟ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سارے باہر کے افسر ہیں, اور مقامی افسر جو ہے وہ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ اصل میں باہر کے ہیں جن کو کراچی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. آپ بتائیں جب ان کا گھر گرے گا ہی نہیں, ان کو خطرہ ہی نہیں ہے, تو ان کی دلچسپی یہاں کیوں ہوگی؟ یہ بات ہے. تو اب یہ آپ کس سے یہ مطالبہ یا ان کو جو ہے کہیں گے کہ اس کو واپس جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو KBCA یا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ بنایا جائے اور اس اتھارٹی کو شہر کی سطح تک رکھا جائے, کس سے مطالبہ کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو جو ہے نا 3 ہمارے جو بڑے ہیں, پہلے جو ہے وزیر اعظم پاکستان, پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف, یہ مل کے فیصلہ کریں کہ اس کو بلڈنگ کنٹرول کو چھوڑیں, پورے کراچی کو. پہلے آپ کراچی کے انسانوں کی جان مال ساری چیزیں محفوظ کرنے کے لیے اس کو آپ سندھ گورنمنٹ سے تو جان چھڑائیں, اس کو لیں آپ بنائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ یا وفاق کے ماتحت کریں. جو بھی کریں یہ آپ کا, جب تاجر چیف پڑھیں, جب شہری چیف پڑھیں, اور کون سا وقت کس چیز کا انتظار ہے؟ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی آئین بنتا ہے لوگوں کے لیے, جیسے طور پہ اس کو لیں, اس کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آپ پہلے فیڈرل میں کریں, اور ان کی افسران جو ہے آپ جن کے, اگر یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول رہے بھی صحیح تو ان کا جو ہے یہ جہاں کا افسر ہے اسی ضلع میں بھیج دیں, کراچی لوکل افسر ہوں تاکہ سارے ان کو جانب آتے اور یہ کریں. اور پوری ایک دیکھیں ہونا یہی ہے کہ آخر میں یہ جو نئی ہائی رائز گزشتہ 10 سالوں میں بنی ہے, ان کو آپ چھوڑنے پہلے سب سے پہلے آپ دیگر جو 10 سال ابھی بن رہی ہیں, یا اچھا جو بن رہی ہیں وہ رک رہی ہیں, کوئی بھی نہیں رک رہی. بلڈنگ کنٹرول ویسے ہی خاموش ہے, یہ ایک ایماندار لیجیے کیا کر لے گا. چیف جسٹس صاحب نے بھی نوٹس لیے تھے. چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ کہا تھا کہ تمام ہائی رائز بلڈنگ جو غیر قانونی بن رہی ہیں ان کو فوری طور پر روکا جائے اور انہیں منہدم کیا جائے جو غیر قانونی بن گئی. لیکن اس پہ بھی کوئی عمل درآمد کیوں نہیں کرتا؟ کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ کیا نام ہے اس کا, جو ٹرین تھی اپنی, یہ لوکل ٹرین کیا تھی, سرکولر ریلوے, سرکولر ریلوے بحال کریں. کہاں ہوئی سرکولر؟ یہ بلڈنگ کنٹرول سے 1 فرلانگ کے فاصلے پہ, بلڈنگ کنٹرول کے ہیڈ آفس سے 1 فرلانگ کے فاصلے پہ بلڈنگ, یہ گلشن اقبال 13D یہ جو ہے آپ جائیں, پوری ریلوے کے اوپر قبضہ ہے. ابھی بھی بن رہی ہیں, غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں, وہ نوٹس کر رہے ہیں, لیکن نوٹس سے ہوتا ہے, کوئی نوٹس سے نہیں ہوتا. یہاں نہ مقامی پولیس ہے, نہ مقامی انتظامیہ ہے, نہ مقامی جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول کا افسر ہے. لاکھ کرتے رہیں, زیادہ سے زیادہ ان کا ٹرانسفر ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوتا, یہ واپس چلے جائیں گے سندھ. تو یہ آپ دیکھیں کہ کراچی کو بچانے کا, کراچی کے لوگوں کی, یہ تو گٹر سے بہ رہے ہیں, اس کے بعد اب گرنا شروع ہوں گے, اب گرنا شروع ہو گئی ہیں. ہر بارش میں ایک دو بلڈنگ گرتی ہیں. لیکن آج کوئی سنا آپ نے کہ بلڈر گرفتار ہوا یا افسر گرفتار ہوا؟ کوئی بھی نہ, کبھی کوئی افسر گرفتار ہوا. بھائی بلڈنگ گری, اس افسر کو گرفتار کریں. کون سا افسر؟ کوئی گرفتار آج تک نہیں ہوا. تو جب یہ عالم ہے تو چیف جسٹس صاحب جو فیصلہ دیں اس پر امپلیمنٹ کرائیں تو پھر تو فیصلہ ہے. لیکن اگر فیصلہ دے کے آپ بھول گئے تو وہ بھی بھول گئے سارے, کوئی عمل نہیں ہوگا. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ بارشوں میں بہت زیادہ خطرے میں آ گئی ہیں مخدوش عمارتیں, اور نئی مخدوش عمارتیں جو ہے انہوں نے جو ہے جنم لیا ہے اس بارشوں سے, کیونکہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. اور دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو زمین سے پانی نکالا جا رہا ہے کیونکہ شہر میں پانی کی کمی ہے اور لوگ بورنگ کراتے ہیں. اب بورنگ جو ہے وہ 300 فٹ سے بھی نیچے 400 فٹ تک چلی گئی ہے, جس کے باعث ان کا کہنا یہ ہے کہ ماہرین بتاتے ہیں کہ زمین اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہے, اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 20 سال سے زیادہ کوئی عمارت جو ہے وہ قائم رہنا بہت مشکل ہے. یہ ماہرین کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ماہرین کہ زمین کھوکھلا ہونے سے اگر کوئی زلزلہ آتا ہے تو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہونے کا خدشہ ہے, کیونکہ عمارتیں گریں گی اور کھوکھلی ہو گئیں تو زمین بوس ہونے کا خدشہ ہے. اس حوالے سے انہوں نے یہ ایک بہت اچھی سجیشن دی ہے, بلکہ مطالبہ کیا ہے آرمی چیف
چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ فوری طور پر ایکشن لے، کراچی کے حوالے سے فیصلے کرے. کراچی کو اس وقت جو ہے تاجر برادری ہو یا عوام ہو یا صحافی تک جو ہے اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے. اور کراچی کا جو یہ ڈپارٹ ہے، انہوں نے خاص طور سے کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ وفاق اپنے ہاتھ میں لے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنایا جائے اور یہاں کے مقامی لوگ یہاں پر ہوں تاکہ وہ مقامی طور پر بہتر طور پر جو ہے وہ پرفارمنس دے سکیں. اور اتنی ہائی رائز بلڈنگیں جو تعمیر ہو رہی ہیں یا غیر قانونی بلڈنگیں یا پورشن بن رہے ہیں، ان پورشن جو نقصان دہ ہے، کئی حادثات اور واقعات ایسے ہو چکے ہیں. خاص طور پہ لیاری میں جو ہے 2-3 ایسے واقعات قریب ہوئے ہیں، لیاقت آباد میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں کئی لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. ان کی ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہوگا اس کا تعین بھی نہیں کیا جاتا. ان افسران کو سزائیں ہونی چاہیے جن افسران کی موجودگی میں یہ بلڈنگیں بنی ہیں. اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تبھی بہتری ممکن ہے، ورنہ یہ بہتری آنا ممکن نہیں ہے. جی.